يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کلیئر ہے؟ کوئی بھی ایک میسیج کر دیجیے آواز کلیئر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم.
अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहद्दसतुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ताला ही के लिए है। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से ख़ुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले अयाल पर और उनके सहाबा पर। हम्द व सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब है और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और तमाम उमूर में से बुरे काम दीन में बिद्दत वाले काम है। हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 7 से लेंगे आज की क्लास में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। कैफ़ यकूनु, किस तरह हो सकता है, लिल मुशरिकीना, मुशरिकों के लिए, अहदुन, कोई अहद, इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक, व इंद रसूलिही, और उसके रसूल के नज़दीक, इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, अहद तुम, अहद किया तुमने, इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास, फमस्तक़ामू, जब तक कि वो सीधी राह पर, लकुम, तुम्हारे लिए, फस्तक़ीमू, तो सीधी राह पर रहो, लहुम, उनके लिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल मुत्तक़ीन, पसंद करता है तक़वा वालों को। तो इस आयत का एक दफ़े हम लोग तर्जुमा देख लेते हैं। किस तरह हो सकता है मुशरिकीन के लिए कोई अहद अल्लाह के नज़दीक और रसूल के नज़दीक, मगर उन लोगों के जो अहद किया तुमने मस्जिद हरम के पास, जब तक कि वो सीधे रहे तुम्हारे लिए, तो सीधा रहो, यानी कि मुआहदा अगर उस पर वो लोग क़ायम रहे तो तुम भी मुआहदे पर रहो। बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है तक़वा वालों को। आयत नंबर 7 में यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि सूरह तौबा में तमाम जंगी उसूल बताए जा रहे हैं। इसीलिए सूरत तौबा में स्टार्टिंग में जब शुरू करते हैं सूरह तौबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मायने अल्लाह की रहमत। यहाँ पर जंग में लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था। यहाँ पर जंगी उसूल बताए जा रहे हैं। सुलह हुदैबिया के बाद जब कुफ़ार मक्का के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा हुआ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब उन्होंने मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की, फिर फ़तेह मक्का हुआ, फिर ग़ज़वे तबूक का वाक़या पेश आया, मुआहदे को तोड़ना जोड़ना ये बातें चल रही थी। हमेशा मुशरिकों ने क्या किया, मुसलमानों के साथ गद्दारी की। कोई बात की जब नफ़ी की जाती है, यहाँ पर इसीलिए पूछा जा रहा है कि कैफ़ा, कैफ़ा का लफ्ज़ आया है यहाँ पर, कैफ़ा यकूनु, किस तरह हो सकता है मुशरिकीन के लिए कोई अहद अल्लाह के लिए, कि कैसे इन लोगों के लिए। तो यहाँ पर कोई बात की नफ़ी की जाती है कि कैफ़ा, किस तरह हो सकता है, यानी कि नहीं हो सकता है मुशरिकीन के लिए कोई अहद अल्लाह के नज़दीक। अब यहाँ पर जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि सूरह तौबा की इन आयतों को लेकर मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि जहाँ उनको पाओ, पकड़ो, मारो, घेरो उनको, ये आयत को मिस इंटरप्रेट करके, मिसकोट करके कहा जाता है। तो इसके अगर हम तफसीर जानेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जंग के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है ये बात। तो कोई बात कि जब, अब यहाँ पर 4 महीने की वार्निंग दी गई थी। पहले जो क्लासेस में हमने पढ़ा था कि 4 महीने मुशरिकीन मक्का को वहाँ पर वार्निंग दी गई थी कि वो लोग 4 महीने में जज़ीरतुल अरब छोड़कर जाना है, उन लोगों को वार्निंग दी गई थी। वही बात हो रही है कि सुलह हुदैबिया के वक्त हिजरत का 6ठा साल था, 6th ईयर था आफ्टर हिजरत। हिजरत तो पता है ना आप लोगों को, हिजरत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए। वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह। तो सुलह हुदैबिया का जब वाक़या हुआ था तो कुछ कौम जिनके साथ मुआहदा हुआ था, जैसे कि बनु किनाना, बनु खुज़ा, बनु ज़मरा, ये कुछ मुसलमानों के हलीफ थे, यानी कि दोस्ताना थे, और कुछ मुशरिकीन के हलीफ थे। तो सुलह हुदैबिया के वक्त वहाँ पर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए गए थे, ठीक है। काफिरों ने, मुशरिकीन ने उनको एंटर होने नहीं दिया था। तो सुलह हुदैबिया का ये वाक़या पेश आया था, वो जगह
वहाँ पर ये मुआहदा हुआ था कि आज से जंग नहीं होगी। हम लोग दौरे कुरान में ये काफ़ी हम लोग पढ़े थे, हम लोग डिटेल में, कि जंग नहीं करेंगे। काफ़ी वो लोग मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट था, तो मुआहदे की मियार अभी 9 महीने तक बाकी थी। तो जिन लोगों ने अहद की पाबंदी की थी उनसे अहद बाकी था, जिसने अहद की पाबंदी नहीं की उनसे मुआहदा बाकी नहीं रहेगा। अब ये खुल्लम खुल्ला ये ऐलान था, ऐलान जंग था ये। जैसे कि सूरह तौबा क्या है, ये बारात है, ऐलान बारात, यानी कि बारात बेजारी समझा कर थक गए। नबी रसूल उनके सामने मौजूद है, कुरान सामने आ गए, फिर भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि बेजारगी उनसे खता ताल्लुकी है, तौबा, सूरह तौबा यानी खता ताल्लुकी। अब यहाँ पर कोई मुशरिक नहीं रह सकता है। तो उनको फिर भी यहाँ पर 4 महीने का, वो लोग तो छुप कर वार करते थे, छुप कर मुसलमानों के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। यहाँ बैठो। तो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर ऐलान जंग था। जब तक वो अहद पर कायम रहे उनसे तुम भी कायम रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। यानी कि सामने वाला अगर हमसे कोई ऐसा मुनाफिकत की हरकतें करता है, सामने वाला छुप के वार करता है, लेकिन हमको ये इजाज़त है कि अच्छा मेरे साथ ऐसा किया मैं भी उनके साथ वैसा करूँ, ऐसा नहीं है। इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता है। अगर सामने वाला कुछ करता है तो यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है कि खुल्लम खुल्ला ऐलान करो, तुमने ये गद्दारी की है, अब तुमसे मुआहदा हमारा ख़त्म है, छुप कर वार करने का हमारे पास है नहीं। तो मुसलमानों को ताकीद दी जा रही है कि वादा निभाना है, चाहे कौन सा भी वादा हो, चाहे छोटे से छोटा आप वादा करते हैं तो वादा हमको लाजमन निभाना है। अब सुलह हुदैबिया के वक्त जब तक उन लोगों ने मुआहदा नहीं तोड़ा था, तो तुम भी नहीं तोड़ना है। हालांकि किससे बात हो रही है, काफिरों से बात हो रही है, मुशरिकीन से, कि वो लोग अगर वादे पे कायम है तो तुम भी वादे पे कायम रहो। ये सुलह कितने साल थी, 10 साल तक कोई भी जंग नहीं होगी। और ये जो मक्के में जो लोग थे, यानी कि कुछ ईमान भी लेकर आए थे, लेकिन कुछ वजह से, कुछ रीज़न से, यानी कि कभी कोई बीमार हालत में ट्रैवल करके नहीं जा सकता है, या कोई भी रीज़न से रुक गए थे वो लोग। तो उन लोगों ने क्या किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे हमारे ऊपर जुल्म ना करे ऐसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे में लिखा है कि इन लोगों को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना, जो मक्के में रह रहे हैं, जो आसपास के कबाइल जितने हैं उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना। तो फिर सुलह हुदैबिया जब तक उन लोगों ने नहीं तोड़ा था तो नहीं तोड़ना था। ये सुलह 10 साल तक था, यानी कि 10 साल तक कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, जंग नहीं करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कायम रखा, यहाँ तक कि मुशरिकीन ने मुआहदा तोड़ दिया। उन्होंने क्या क्या तोड़ दिया, दूसरे कबीलों से मिलकर जंग की, वो लोग मतलब कभी ना कभी मुसलमानों को तंग करना, मारना, अचानक जाना, कबीलों पर अटैक करना, ये करते रहे। तो उनके हलीफ बनु बकर, उनके हलीफ यानी कि उनके जो दोस्त थे, पहले भी हम पढ़ चुके, हलीफ यानी कि इतने कबाइल में इतनी उन लोगों की दोस्ती रहती, इतना वो लोगों में आपस में रहता कि मेरी जान तुम्हारी जान ऐसे, यानी कि सब चीज़ में उन लोगों को हिस्सा भी, हर चीज़, हलीफाने रिश्ते रहते थे उन लोगों के, अरब्स के। तो बनु बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ बनु खुज़ा, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सपोर्ट कर रहे थे कि उनको नहीं करना है, बनु खुज़ा पर उन्होंने क्या किया, चढ़ाई की, बल्कि हरम में भी उनका कत्ल किया। क्योंकि हुदूद हरम में इस्लाम आने से पहले भी ये था कि हुदूद हरम जो है वहाँ पर किसी को मारा नहीं जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा। पहले से इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन इब्राहिम पर है, हम खुद भी दीन इब्राहिम पर, तो तब से जो चला आता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कत्ल किया हरम में, कि मुशरिकीन ने। तो इस बिना पर रमज़ान उल मुबारक 8 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर चढ़ाई की। रब्बुल आलमीन ने की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मक्का को फ़तह करवाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में कर दिया। तारीफ़, शुक्र, एहसान जतलाना अल्लाह ही का हक़ है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद गलबे के, उन्हें जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको सबको आज़ाद कर दिया। तकरीबन 2000 लोग कुफ्र पर बाकी थे। फ़तेह मक्का के बाद में भी काफिर मौजूद थे वहाँ पर, मक्के में, सऊदी में, वहाँ पर मौजूद थे काफिर। 2000 लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो लोग बाकी थे फिर भी उनको छोड़ दिया। अब इन लोगों को क्या किया गया, 4 महीने तक इजाज़त दी गई कि जहाँ चाहे जा सकते हो, या फिर क्या करना है, इस्लाम कबूल करना है। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि अच्छा देखो कैसे मतलब बोला जा रहा है कि फौरी उन लोगों को निकालो, ये करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ قتل کی پلاننگ کی. ان لوگوں نے اتنی پلاٹنگ کی، صحابہ کرام پر اتنا ظلم کرتے تھے یہ لوگ، صرف کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. ہم کو اگر صرف ایسے سوچتے ہیں تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے اوپر لیں گے کہ اگر میں نماز پڑھتی ہوں، کوئی آ کر مجھ پہ اٹیک کیے تو ہم کو کیسے ہوگا؟ ہمارے گھر سے ہم کو نکال دیے، اپنا خود کا گھر، ذاتی اپنا گھر ہے، اپنے گھر سے اگر ہم کو نکال کے پھینک دیے باہر، کس بنا پہ؟ میں نماز پڑھتی ہوں، میں مسلمان ہوں، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ اکرام کو اس طریقے سے ان لوگوں نے تکلیف دی کہ گرم ریت پہ لٹا دو. اتنی تکلیف کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ان کو شہید کیا. تو اتنا ان لوگوں نے کیا ہے. تو پھر بھی ان لوگوں کے لیے کتنی رعایت دی جا رہی ہے کہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، جزیرۃ العرب چھوڑ کر جاؤ، یعنی تو پھر ایمان لے کر آؤ. کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ یہ لا یعلم، یہ علم نہیں رکھتے، کیونکہ آخرت کا خسارہ بہت زیادہ ہے. یہاں تو جی رہے ہیں ایسے بغیر ایمان کے، پھر آخرت میں جہنم میں جو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جلنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 4 مہینے تک انہیں اجازت دو مکے میں رہنے کے لیے. کس طریقے سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے جاہلانہ رسمیں تھے. یہ تمام رسموں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں تعلیمات دیے. اتنا تک یہاں پر یہ لوگ اتنی جہالت کرتے کہ کعبۃ اللہ کے ننگا طواف کرتے ہیں. لڑکی ہوتی تو زندہ دفن کر دیتے. اتنی جہالت اتنا تھا ان لوگوں کے. تمام یہ چیزوں کو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں، اسلام آنے کے بعد میں، یہ لوگ تمام چیزوں کو یہ بدلے، یہ لوگ چھوڑے. اور کچھ اب یہاں پر رعایت بھی دی جا رہی ہے کہ تم 4 مہینے رکو یا پھر ایمان لے کر آؤ. پھر آیت نمبر 7 ہوگا. آیت نمبر 8 کیف، کس طرح، وَإِن يَظْهَرُوا، اور اگر وہ غلبہ پا جائے، علیکم، تم پر، لا يرقبوا، نہ لحاظ کریں گے، فیکم، تمہارے معاملے میں، الا وعزمہ، خرابت دار کا اور نہ کسی معاہدے کا. یرزونکم، وہ راضی کرتے ہیں تم کو، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، وتابا، اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واکثرہم، اور اکثر ان میں سے، فاسقون، فاسق ہے. اب اس کا ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح، اور اگر وہ غلبہ پا جائے، یعنی کہ اگر وہ جیت جائے تم پر، نہ لحاظ کریں گے تمہارے معاملے میں، خرابت داری کا لحاظ کریں گے، یعنی کہ رشتہ داری کا لحاظ بھی نہیں کریں گے، اور نہ کسی معاہدے کا لحاظ کریں گے، اور راضی کرتے ہیں تم کو تمہارے اپنے منہوں کے ساتھ، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، اور اکثر ان میں سے فاسق ہے. آیت نمبر 8 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب اور ان کی دلی عداوت سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں. ایسے آیتیں نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آگاہ کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ کافروں کے پاس کیا چل رہی ہے بات، کیسے ان لوگوں کے پاس دلی دشمنی ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں تاکہ وہ ان کی دوستی دل میں نہ رکھے. ان کا کفر اور شرک انہیں اپنے وعدوں پر رہنے نہیں دیتا. یہ تو وقت کے منتظر ہے، اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں کچا چبا ڈالے. تو ان لوگوں کا اگر وقت آتا تو یہ لوگ فوری قتل کرنے پہ، یعنی کہ دیکھیے فرسٹ جنگ جو جنگ بدر ہوئی تھی، 300 مسلمان، 313 مسلمان، اور کافر کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ تھے. تو ان لوگوں کا کیا ارادہ تھا کہ پورے کو ختم کر دو. حالانکہ خود آ کر مدینے کی طرف آ کر لڑنے کے لیے کافر ایسے کیے، تو ان کا بس چلتا تو یہ لوگ ایسا کرتے. اب یہاں پر ہم کو فتح ملی ہے، مسلمانوں کو فتح ملی، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو غلبہ اگر آ جاتا، اگر یہ جیت جاتے نہ، تو یہ لحاظ کرتے تمہارے معاملے میں. خرابت داری کا مطلب ایسا تھا نا کہ مکے میں ایک ایک گھر میں ایک بھائی مسلمان اور ایک بھائی کافر ہو گئے. جو بھائی مسلمان ہو گئے وہ ہجرت کر کر چلے گئے، جو کافر تھے وہ وہیں تھے. کئی ایسے آگے آئے گا انشاءاللہ کہ کئی ایسے تھے تو وہ لوگ لحاظ نہیں کرتے رشتہ داری کا، تم کو فوری تم کو جب مار دیتے. اور اب یہ لوگ تم کو اپنے منہوں کے ساتھ یہ لوگ راضی کرتے ہیں، یعنی کہ منہوں کے ساتھ راضی کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، اتنے سال سے ہم تمہارے ساتھ مکے میں تھے، ایسے راضی یہ لوگ کرنے لگتے ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض. فصدوا عن سبیلی، پھر انہوں نے روکا ان کے راستے سے. انہم، بے شک وہ، ساء ما کانوا یعملون،
بے شک وہ کتنے برے تھے جو یہ عمل کرتے تھے۔ تو مشرکین اگر توبہ کر کے سچے مسلمان بن جائے تو یہ لوگ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ لوگ توبہ کر لے اور وہ لوگ ایمان لے کر آ گئے تو پھر تمہارے دینی بھائی ہے، یہ ان کو کچھ نہیں کرنے کا حکم ہے۔ پھر اللہ کی آیتوں ان کا حق سچائی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ دنیا کی زندگی کا فائدے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی کے فائدے زیادہ پسند ہے ان کو، اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جو مومن ہوتے ہیں اس کے سامنے بھی دو حالات آتے ہیں۔ دیکھیے ہمیشہ ہمارے سامنے بھی ہمیشہ ایک دو سچویشنز آتی ہیں۔ اگر وہ متقی ہے تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، فائدہ چھوڑ دیتے ہیں اور عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا پھر اہل کتاب بھی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی دیکھیے کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل بتا رہے ہوں کہ کوئی کسی بچے کا ایڈمیشن ہو، کچھ بھی ہو، تو لوگ کیا کرنے لگتے ہیں کہ فوری رشوت دینے لگتے ہیں، یا پھر پیسوں کا انتظام نہیں ہوا تو پھر یہ کیا ہے، یہ حرام راستے ہیں، جیسے کہ انٹرسٹ وغیرہ، یا سود پر لے لینا، یا سود پر لینا یا سود پر دینا، جو بھی ہو، یہ جو بھی کریں گے یہ حرام چیزیں ہیں، تو یہ راستے میں چلے جاتے ہیں۔ تو مومن کے سامنے ہمیشہ دو سچویشن آتی ہے زندگی میں، جو صبر کر لیا وہی کامیاب ہوا، یعنی کہ اس حالات میں چاہے ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، بھلے میرے بچے کا ایڈمیشن نہ ہو، بھلے میرا کوئی گھر کا کام نہ ہو، لیکن مطلب گھر بنا رہے ہیں کچھ بھی ہو، انٹرسٹ کے پیسے اس میں نہ لگے فار ایگزامپل، یعنی کہ دو سچویشن، یہ آیت کا یہی وہ ہے کہ دو سچویشن آتے ہیں، مومن کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگنا ہے، اور مطلب دنیا کے یہ تو کیا ہے، یہ ٹیمپرری فائدے ہیں، کتنے دن ہم رہیں گے اس دنیا میں، ایک نہ ایک دن تو ہم کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ابھی تو ہماری تقریباً عمر ختم ہو گئی ہے، اور ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اچھا کل ہی تو میری شادی ہوئی تھی، اچھا کل ہی تو ایسا ایسا ہوا تھا، لیکن ایک عرصہ گزر گیا۔ اب آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اچھا میں تھوڑے دن پہلے ہی، کچھ سال پہلے ہی میں ایک 4th 5th کلاس میں تھی، یا یہ میرے فرینڈس تھے، کیسے آپ لوگوں کو بھی کہ ایسی اپنی دنیا، ایسی اپنی اتنی زندگی گزر رہی ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے، دو سچویشنز جب بھی آئے، جب حلال کی طرف جانا ہے، حرام کی طرف کون جاتا ہے، منافق ہوتے ہیں جو وہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کیا ہے، دنیا کا فائدہ چاہیے، چاہے اللہ راضی ہو نہ، کیونکہ ہمارے پاس بھی جو آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو اس کو حلال طریقے سے ہی ہم کو جانا ہے، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے۔ اب یہ منافق کیا کرتے ہیں، فرما برداری کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ اگنور کر دیتے ہیں کہ اچھا نہیں، مجھے تو یہ کام کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو، مجھے دنیا میں یہاں پر سکسیس ملنا ہے، یہ کر کے، یہ منافقین کی صفت ہے یہ۔ تو پھر ظالم لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں، اللہ کے احکامات اہم نہیں تھے، بلکہ دنیا کے فائدے اور راستے میں یہ لوگ بیٹھ جاتے تھے، خود بھی اسلام قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، یعنی کہ کوئی اگر اسلام قبول کرنے جاتے تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی شک و شبہ جاتے تھے کہ اچھا ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ اب جیسے کہ قبلے کی تبدیلی کا ہوا، تو کیوں پہلے تو 16-17 مہینے اس طرف تھے، تو یہ منافقن کا کام رہتا ہے دل میں شک و شبہ ڈالنا۔ اچھا اگر ہم آج کے اس میں لیتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا کلاسز کے لیے جا رہے ہیں تو اچھا اتنا وقت کیسے نکال رہے ہیں، روز آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر دنیا کے لیے یہ وقت اچھا اس طرف تو بہت ہی زیادہ ہی ہو جا رہے ہیں، اتنا زیادہ بھی نہیں، یہ ساری یہ باتیں یہ منافقین یہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ہم کو تو اتنا اسٹرائیو کرنا ہے کہ ایک ہی اپنی زندگی ہے، تو اس میں کتنی ہم کو پوری کوشش کر کے اللہ کو راضی کر کے ہم کو یہاں سے نکلنا ہے، پتہ نہیں کہ کب کس کا وقت کب آ جائے، کس کی موت۔ لاسٹ ایئر تو ہم دیکھ چکے، جس چھوٹے ایج کی کوئی وہ نہیں ہے، موت کبھی بھی کسی کے بھی سامنے ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے، نیکیوں میں پہل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے اگر زندگی میں ایسے سچویشن کوئی بھی ایسی آتی ہیں، تو ہم یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں حلال راستہ ہی اپناؤں گی، جو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور دعا بھی کرنا ہے اللہ میرے لیے آسان کر دیجیے اللہ، کہ میں اپنی زندگی حلال طریقے سے گزاروں، حرام میں اور میرے بچے، میرا خاندان، ہر کوئی دور ہو جائے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے، روکتے، یہ لوگ نہ خود اسلام قبول کرتے، اور آج بھی دیکھیے، آج کل بھی منافق کی صفت ہے، اگر جب بھی آپ دیکھتے ہیں کسی لوگوں کو، اور خود تو پڑھتے نہیں ہیں قرآن، یا پھر مجلسوں میں جانے نہیں دیتے، روکتے، یہ منافقین کی صفت ہے، خود تو پڑھتے نہیں ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اپن دیکھ کر سمجھ جانا کہ
اچھا ایسا نہیں کہ دوسروں کو پن پوائنٹنگ کے لیے نہیں، مجھے نہیں کرنا ہے یہ کام. میں اگر کوئی قرآن کی محفل سے جڑتے ہیں، اللہ کی محفل سے کوئی سے جڑنے جا رہے ہیں، تو مجھے روکنا نہیں ہے، بلکہ ان کو انکریج کرنا ہے کہ اچھا میری بہن یہ صحیح ہے یہاں پر پڑھیے، یا پھر یہ غلط ہے آپ یہاں سے رکیے اور صحیح قرآن اور حدیث کو لے کر چلیے. تو یہ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی برا کام ہے کہ دعوت حق کو روکنے کی کوشش کرنا. یہ تمام یہ چیزیں یہ مشرکین اور منافقین کا کام تھا. آج افسوس آج ہمارے مسلمان خود یہی کاموں میں لگ گئے ہیں کہ یہاں مت جاؤ، یہاں مت سنو، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم کو ان کو بھی سمجھانا چاہیے اور خود پہلے ہم اپنی اصلاح کریں پھر ان کو سمجھائیں. آیت نمبر 9 میں آتے گی اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیت کو تھوڑی قیمت کے عوض. پھر انہوں نے روکا تھوڑی قیمت کے عوض، یعنی کہ دنیا کے فائدے دیکھتے ہیں اور آیت کو بیچ ڈالنے کا یہی معنی ہے کہ جیسے کہ اپنے خواہشات کے نفسات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ میں اپنا فائدہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے احکامات جو آئے اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیے. لا یرخبون، نہیں وہ لحاظ کرتے، فی مومن، کسی مومن کے بارے میں، الا و عظیمہ، کسی خرابت اور نہ کسی معاہدے کا. وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم المعتدین، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھیے معتدین یہ حد سے بڑھنے والے ہیں. فاسقین پہلے بھی آیا، یہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں. حد سے بڑھ جاتے ہیں یعنی کہ حدود بتا دیے گئے ہیں کہ دین اسلام میں یہ ہمارے حد ہے، یہ حدود ہے، اس کو کراس نہیں کر کے جانا ہے. بتا دیا گیا ہم کو. ہمارے پاس پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے ہمارے لیے رول ماڈل کوئی کرکٹر کوئی ایکٹر کوئی یہ نہیں ہوں گے، بلکہ رول ماڈل ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ان کی زندگی کو دیکھ کر لائف اسٹائل کو اپنانا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے، تمام پوری زندگی گزار کے بتا دیا کہ کس طریقے سے اپنی زندگی ہم کو بتانا ہے. اب ہم یہ چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے پڑیں گے کہ اچھا ڈریس جو آج کل لیٹسٹ جو ٹرینڈ چل رہا ہے میں وہی ڈریس پہنوں گی وہی. تو یہ کیا ہے؟ یہ حد سے یہ نکلنے والی بات ہے. یہ یعنی کہ ہم کو بتا دیا گیا کہ رول ماڈل کون ہے، ہم کس کو فالو کرنا ہے. یہ خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. حد سے بڑھنے والے فاسقین یعنی کہ حد سے بڑھنے والے. شروع میں تو ایسا کرتے ہیں کہ بالکل یعنی کہ اچھا اتنے سے کیا ہوگا، اتنے سے ایسا کرتے کرتے بڑھتے جاتے ہیں تو حدیں توڑنے لگتے ہیں. بعد میں گناہ نہیں لگے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کہ فار ایگزامپل اب چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا میں واٹس ایپ پہ تو چیٹنگ ہو رہی ہے، دیکھ تو نہیں رہی ہوں نا میں کون ہے کیا ہے کچھ نہیں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہے. شیطان ایسا نہیں کرتا ایک ساتھ یہ نہیں حکم دیتا ہے کہ اچھا تم زنا کرنے کے لیے نہیں. آج کل اتنی باتیں سن رہے ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی ہو یا پھر غیر شادی شدہ بھی. شیطان کیا خالی ایسے بولنے سے ہر کوئی ہوگا کہ ارے نہیں زنا تو کرے، نہیں اتنا بڑا گناہ نہیں، لیکن سلولی لے کر آتا ہے وہ عرصہ لگاتا ہے، وہ کام کروانے گناہ کروانے انسان کو اکساتا ہے اور وہ پوری کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے. جیسے کہ واٹس ایپ کی چیٹنگ ہو رہی ہے، ہم دیکھ تو نہیں رہے آگے. اچھا ایک اتنے مہینوں سے بات ہو رہی ہے تو ایک دفعہ پکچر تو شیئر کرنا ہی ہے. پھر اس کے بعد میں نیکسٹ آہستہ لے کر آتا ہے. اچھا پکچر شیئرنگ ہو، اچھا ایک دفعہ کافی پینے سے کون سا ہو جائے گا، میں تو جانتی ہوں. کیونکہ ایسے سننے میں آتا ہے کہ واٹس ایپ پہ اتنی باتیں ہو رہی ہے ایک دوسرے کے بارے میں معلوم، اور کئی ایسے مطلب رپورٹس بھی آتے ہیں نیوز وغیرہ میں کہ ایسے پھنسا دیتے ہیں لوگوں کو. انیشیل سٹیج میں رک جائیں گے وہ ایٹ لاسٹ ہوتے ہوتے زناکاری بدکاری یہ سب چیزوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ فاسقین جو ہے یہ حد توڑ کے نکلتے ہیں. پہلے شروعات حد توڑ کے نکلنے کے بعد میں شیطان کیا ہوتا ہے گائیڈ کرتے رہتا، مسلسل پیچھے لگا رہتا، اس کے بعد یہ کرو اس کے بعد یہ کرو ایسے. تو شروع میں انیشیلی ہم کو رک جانا ہے، اس کا معنی یہی ہے. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو بھائی تمہارے، فی الدین، دین کے معاملے میں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. اب یہاں پر تم اب نئے مسلمان ہو، تمہیں ہمدردی ہے لیکن انہیں تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. جو مسلمان جو مدینہ سے جو آئے تھے، فتح مکہ ہوا، تو ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہمدردی تھی. ہو سکتا ہے ہمدردی کیونکہ کسی کے بھائی ہے، کسی کے ماں باپ بھی تھے، کسی کے بچے، کسی کی بیوی جو ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے ہو سکتا دل میں ایک ہمدردی کہ ارے یہ ہمارے لوگ ہیں.
تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم نئے مسلمان تو ان کو تمہارا کوئی خیال نہیں ہے کسی مومن کے معاملے میں، نہ تو یہ خرابت کا احساس کرتے اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ ان کو تو تم سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو کفر شرک میں ہی دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ لوگ کیوں ہجرت کر گئے، یہ لوگ کیوں ایمان لے کر آئے، معلوم کریں، کیونکہ خود کی اپنی اچھائی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو شرک میں دلچسپی تھی۔ 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر بنائے بیٹھے تھے لوگ، وہ تو کفر شرک میں ہی مبتلا رہتے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ مشرکین کو عرب سے نکالا جا رہا تھا، اب مسلمانوں کے دل میں خیالات آ رہے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بارے میں انہیں کوئی خیال نہیں، اگر یہ غالب آ جائیں گے تم پر تو کسی رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے، جب یہ لوگ قتل کر دیتے، ایسا وقت جو دیا جا رہا، یہ لوگ وقت نہیں دیتے، آن دی اسپاٹ یہ لوگ مار دیتے، وہی تو یہ لوگ ارادہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا نا، مکر اللہ و مکر، یعنی کہ انہوں نے پلاننگ کی اور اللہ نے تدبیر کی، اور ان کے مطلب مقصد جو تھے وہ ناکامیاب ہوئے، نہیں تو یہ لوگ قتل کی پلاننگ کیے، جلا وطن کے لیے نکالنے کے لیے کئی کوششیں کیے۔ اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کی، اور تمام جو صحابہ کرام تھے ان کو مدینے میں کیسے جنگ بدر کا تو واقعہ پتہ ہے، کیسے فرشتوں سے مدد ہوئی، کیسے کبھی اس میں ایک آیت میں آتا ہے کہ 1000-3000 لشکر فرشتوں سے آ کر جنگ کیے، اس طریقے سے اللہ کی مدد آئی۔ تو اب یہاں پر جو خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو دل کی سب باتیں معلوم ہیں، تو جو مسلمانوں کے دل میں خیالات بھی اک رہے ہیں کہ وہی کے تھرو بتا دیا جاتا تھا کہ تم کو یہ خیال آ رہا ہے، تم ان سے ہمدردی کریں، لیکن اگر ان کو اگر فتح مل جاتی تو وہ لوگ تمہارا ہرگز لحاظ نہیں کرتے، تمہارے بارے میں نہ وہ لوگ مطلب وعدہ کیے عہد ہے وہ لوگ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو تم کیوں ان کے تعلق سے پریشان ہوتے ہو۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 11 میں، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ تو بھائی ہے تمہارے دین کے معاملے میں، اور نماز کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی اور اہم رکن ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ نماز میں انسان قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے سجدے کی پوزیشن دیکھ لیے کہ ہم کیسے نیچے اپنی ناک رکھ دیتے ہیں زمین پر، تو اس کا مطلب ہماری عاجزی ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں، ہم عبد ہے، عبد یعنی کہ غلام، میں کچھ نہیں، میری حقیقت کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی پاک ہے، تو بڑا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس میں اپن کورس میں کیے بھی تھے الحمدللہ۔ پھر دوسرا اہم فریضہ ہے کہ زکوٰۃ، یہاں پر زکوٰۃ کا آیا ہے پہلے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کیا تب وہ تمہارے بھائی ہے دین میں، تو زکوٰۃ کا بھی یہ ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ انسان اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں زکوٰۃ شامل ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا فائدہ ہوگا، انسان کے دل میں ایک ہمدردی پیدا کی جاتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچے، یعنی کہ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں سوچنے کے لیے، ہم کو انکریج کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تاکہ ہماری مسلم کمیونٹی تھوڑا سا وہ لوگ صحیح اسٹیبل ہو، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی عید ہو یا اپنا وقت کچھ اچھا گزارے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر نماز قائم کرے وہ لوگ، یعنی کہ نئے جو مسلمان بن رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ وہ لوگ بس ایسے ہی کہہ دیں، لیکن پھر بھی اس کو بھی قبول کرنا ہے، اگر وہ لوگ بتا دیے، یعنی کہ جنگ میں ان کو ایسا حکم آیا تھا کہ جنگ میں اگر تلوار بھی چل رہی ہے، اگر تلوار کی نوک پہ اگر اس نے کہا کہ میں تمہاری پناہ طلب کرتا ہوں یا کلمہ پڑھ لیا تو اس کو چھوڑ دینا۔ ایک صحابی نے کیا کیا تھا کہ اچھا یہ بچنے کے لیے ایسا کہہ رہا کر کے قتل کر دیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتا یہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہم کہتے کہ جو صحابی کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن بتاتے تھے کہ بار بار ان سے کہتے تھے کہ تم نے اس کا قتل کر دیا، تم نے، وہ حالانکہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تم نے اس کا قتل کر دیا، تو صحابی کو اتنی ملامت ہوتی کہ وہ کہتے کہ کاش میں اسلام قبول نہیں کرتا جب تک، اس کے بعد میں تو بھی کر لینا تھا، اس جنگ کے بعد میں اتنی ان کو ملامت ہوتی تھی کہ وہ کافر تھا بچنے کے لیے، تو دل کا حال اللہ جانتے ہیں، تم کو ظاہری بتایا اس نے تو تم کو وہ مان لینا چاہیے، تو اتنی اپنے پاس جنگوں میں بھی اتنی ریسٹرکشن سے بھیجتے تھے، تمام یہ جنگ وغیرہ جو کرنا ہے، جیسے کہ بوڑھوں کو نہیں مارنا، ہاں جھاڑ نہیں کاٹنا، اور بچے اور عورتوں کو الگ کر دینا، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اور پھر جلانا نہیں،
کہیں پر آگ نہیں لگانا، اتنے ریسٹرکشنز یہاں پر کہیں پر بھی نہیں ملیں گے، کوئی ریلیجن میں ایسے نہیں ملیں گے. لیکن اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب یہ بتاتے ہیں، پروپیگنڈا مچاتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، صرف کہ اسلام ایسا ہے، اتنا اسٹرکٹ ہے اسلام میں. لیکن اسلام میں جتنی چیزیں بتائی گئی ہے تمام انسان کے فائدوں کے لیے بتائی گئی ہے. تو انسان کے دل میں ایک ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ہی یہ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے. تو زکوٰۃ بھی دینا لازمی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. نماز تو 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسا مال خرچ کرنے کی بات آئی تو اس میں کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے تو بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بھی کیے تھے. جو زکوٰۃ نہیں دے کر وہ لوگ مکر گئے تھے، بولے کہ نہیں، یہ آیت کو ہی سامنے سے رکھے کہ جو آگے آئیں گی، اس میں پورا یہی ہے سورہ توبہ میں آگے آئیں گے اس کے بارے میں کہ زکوٰۃ دینا لازمی ہے اور صحیح سے حساب کر کے زکوٰۃ دینا ہے. اگر صحیح ایمانداری سے، کوئی اسکالر سے میں سنی تھی کہ اگر صحیح ایمانداری سے ہر مسلمان زکوٰۃ اگر دے تو کوئی مسلمانوں میں کوئی بھی جو ہے بھوکا نہیں رہے. یعنی کہ اتنی زکوٰۃ نکلے گی کہ وہ لوگ آرام سے، وہ لوگ جو غریب جو نہیں کما سکتے وہ لوگ بھی اچھا رہ سکتے. تو اس کا مطلب کیا ہے، کہیں نہ کہیں چوری ہو رہی ہے، جو کہ مسلمان آج کتنے جگہ وہ ہے، مطلب بھوک سے بھی ہے اور کیسے ان لوگوں کے حالات ہیں. تو زکوٰۃ لازمی دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ تفصیل سے بیان کیوں کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز تم کو سمجھ میں آ جائے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، علماء کرام اپنے عالم ہے، حافظ ہے، انہی تک محدود ہے، ان تک ہی پورے قرآن پڑھنا ہے. ہمارے ہاتھ میں بس 5 پارہ یہ ہو گیا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کھول کر بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ کلیئرلی اٹس مینشن، ہر چیز کلیئر ہے. اور یہ کئی دفعے یہ آیا ہے اس میں، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس، تمام لوگوں کے لیے ہے یہ انویٹیشن، اوپن انویٹیشن تمام لوگوں کے لیے. یعنی کہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن آسان ہے، وقت نکالنا تو ہوگا. اگر سمجھنے بیٹھیں گے تو آسانی ہوگی. دنیا کی پڑھائی نہیں ملتی، معمولی سی دنیا کی پڑھائی ہم کو، جو ہم ڈگریز پڑھتے ہیں رات بھر جاگ کر، جب تو ایکسٹرا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے. اتنی محنتیں چل رہی، نمازیں بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہی. تو پھر قرآن پڑھنے کے لیے تو وقت نکالنا ہی ہوگا، ہم کو محنت کرنا ہی ہوگا ہم سب کو. تو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، تو جو علم رکھتی ہے یعنی کہ جو پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی. آیت اتنی کلیئر ہے، انڈرسٹوڈ ہے اتنی کہ الحمدللہ. لیکن حدیث کے تھرو ہم کو جانا ہوگا، یعنی کہ خود اپنی طرف سے اگر کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے حدیث کے تھرو، ہم کو ایک ایک آیت جیسے نزول ہوا ہے ویسے ہم کو سمجھنا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے. اب یہ آیتیں اگر پڑھے جہاں پر پکڑو مسلمان خود اگینسٹ ہو رہے ہیں. ابھی آج کل چل رہا ہے نا کہ 26 آیتیں کچھ اس میں سے قرآن میں سے نعوذ باللہ نکالو، اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے. لیکن ایسی آیتوں کو لوگ بتا رہے ہیں، لیکن کیونکہ کانٹیکسٹ نہیں سمجھے نا، لا علمی اور اپنی جہالت کی وجہ سے. حالانکہ یہاں پہ کھول کے بتایا جا رہا ہے کہ جنگ میں ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ جنگ میں تلوار چل رہی ہے اور مسلمان ٹھہر کے دیکھنا. مسلمان کو کبھی بھی بیوقوفی نہیں سکھائی گئی ہے، مسلمان انٹیلیجنٹ رہنا ہے، یہ سکھایا گیا ہم کو. آج غیر مسلمان ہماری کاپی کر کے قرآن سے ہی سائنٹیفک نسخے نکال کے آگے بڑھ گئے اور ہم لوگ اپن لوگ پیچھے رہ گئے. کیونکہ یہ اپن لوگ کیا سمجھنے لگے کہ قرآن صرف عربک پڑھے اور ہم لوگ کیا ہے، نیکیاں، بس نیکیاں کماتے جانا ہے. 1-2 قرآن ختم کر دی میں، 3 قرآن. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں ہے. سمجھ کے پڑھنا لازمی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لازمی سمجھ کے پڑھنا ہے. ہم کو وقت کسی بھی طرح نکالنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آسان کرے ہم سب کے لیے. وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ توڑ دے ایمانہم، اپنے عہد کو، من بعد عہدہم، اپنے عہد کرنے کے بعد، وتعاونوا، اور تانا دے، فی دینکم، تمہارے دین میں، فقاتلوا، تو جنگ کرو، ائمۃ الکفر، اماموں سے کفر کے، انہم لا ایمان، کیونکہ وہ نہیں قسمیں، لہم ان کے لیے، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ رک جائے. اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، اور اگر وہ توڑ دے اپنے عہد کو بعد اپنے عہد کرنے کے، ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے وعدہ کر دیا، اگر وہ لوگ توڑتے ہیں اور تانا دے، عیب لگائے تمہارے دین میں،
تو جنگ کرو کفر کے اماموں سے، کیونکہ وہ نہیں خصمیں ان کے لیے شاید کہ وہ رک جائے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کہنے کے بعد بھی کوئی اپنے عہد سے پھرتا ہے یا کوئی وعدہ خلافی کرے تو تم بھی ان کے سامنے عہد کو ختم کر لو، یعنی کہ ایسا نہیں کہ تم عہد خاموشی سے توڑ کر اٹیک کرو، نہیں، بلکہ آمنے سامنے اس عہد کو ختم کرو۔ اگر دین کا مذاق اڑائے، تانا دے تو جنگ کرو ان سے۔ پہلے تو مشرک اور یہود یہ کام کرتے تھے، لیکن مسلمان آج خود یہ کام کر رہے ہیں۔ آج خود مسلمان اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اسلامک کنٹریز میں یہ قانون ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، دین اسلام کا مذاق اڑائے، تو اس کے لیے سزا ہے اس کے لیے۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کر یہ قانون بنایا گیا ہے کہ مذاق جو اڑاتے ہیں دین کا، آج افسوس ہمارے مسلمان کس کس چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سوچئے، خود اپنا جائزہ لیجئے کہ کبھی داڑھی کے لیے اوپر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ داڑھی والے پورے چور ہیں، کبھی بولتے کہ اچھا پردہ کرتے لیکن پورے کاموں کرتے۔ یہ ایسے دین پہ جو وہ کرتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اچھا 4 شادیاں کا کیوں ہے۔ اگر سمجھیں گے، اس کا کانسیپٹ سمجھیں گے کہ کیوں ہے، کس ارادے سے ہے، کیا ہے، سمجھیں گے تو جانیں گے، بس ایسے عیب لگائیں گے۔ تو اب یہاں پر ایسا نہیں کہ دوسرے غیر مذہب کے لوگ نہیں، بلکہ ہمارے مسلمان خود ہم یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، تو پھر کیا ہو گیا کہ یہ سیم یہود اہل کتاب کی طرح ہو گئے، یہود یعنی کہ جیوز کی طرح ہو گئے کہ ہم کو جو سمجھ میں آئی ہم نے اپنا لیا، ہم کو جو سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیا، یعنی کہ جو چیز ہم کو سوٹیبل ہو رہی ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ مجھے پردہ نہیں سوٹ ہوتا تو میں نے پردہ چھوڑ دیا، مجھے اچھا میں نماز پڑھ سکتی ہوں، میں نے نماز پڑھ لی، اچھا فجر میں نہیں اٹھ سکتی، فجر چھوڑ دیا، عشاء میں نہیں ہو سکتا میرے لیے، بہت تھک جاتی ہوں میں گھر کا کام، یعنی کہ ایسا نہیں ہے نا، جو اللہ کے حکامات ہے وہ پابندی سے کرنا لازمی ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ فرض ہے تو لازماً آپ کو کرنا ہے۔ آیت نمبر 13، الا کیا نہیں، یقاتلون تم جنگ کرو گے، قومن ایک ایسی قوم سے، نکسو جنہوں نے توڑ دیا ایمانہم اپنی قسموں کو، وہم اور انہوں نے ارادہ کیا باخراج الرسول نکالنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہم یدعوکم اور وہ عبادتیں کی تھی تمہارے ساتھ، اول مرہ پہلی مرتبہ، اتخشونہم کیا تم ڈرو گے ان سے، فاللہ احق ان تخشہو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے، ان کن تم مومنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو ایک ایک آیت اتنی وہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ میں آئے گا کہ کیا نہیں تم جنگ کرو گے ایک ایسی قوم سے جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا نکلوانے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ عبادتیں کی تھی تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، کیا تم ڈرو گے ان سے، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو ان سے اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو دین کے معاملے میں جنگ پر یہاں پر ابھارا جا رہا ہے۔ دین کی خاطر کوئی رشتہ دار قرابت دار سے لڑنا پڑے تو حالات تھے کہ کسی کے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کئی رشتہ دار تھے، ایک ایک گھر میں ایک کافر بھائی ہے تو ایک مسلمان ہے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم ان سے جنگ نہیں کرو گے جو تمہارے رسول کو نکلوانے کی وہاں پر دار الندوہ میں پلاننگ اینڈ پلاٹنگ کیے تھے، تو کیا تم ان کو نہیں تم ان سے جنگ نہیں کرو گے۔ یہاں پر ابھارا جا رہا ہے سورۃ التوبہ، اسی لیے اتنی وہ ہے کہ آپ کو جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کو انکریج کیا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اس میں۔ تو یہ سب کہنے کے بعد اگر وہ اپنے عہد سے پھرتے ہیں تو تم بھی اپنے عہد سے پھرو۔ پھر مسلمانوں کو دین کے معاملے میں جنگ پر ابھارا جا رہا ہے کہ دین کی خاطر کوئی رشتہ دار قرابت دار سے لڑنا پڑے تو بھی لڑو۔ اس وقت کی سچویشن سامنے رکھنا ہوگا کہ ایک بھائی مسلمان تو ایک بھائی کافر، شوہر مسلمان ہے تو بیوی غیر مسلمان تھی، بہن مسلمان ہے تو بھائی غیر مسلمان تھے۔ تو تو بہت قریبی رشتے تھے، اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم ان سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہد کو توڑتے رہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو ملک سے باہر نکال دیا۔
यहाँ पर कौमन नकसू, यहाँ पर वही है सुलह हुदैबिया की बात की जा रही है कि जो वादा अहद किया उसको ख़ुद उन्होंने तोड़ दिया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा करने के लिए आए तो उनको उम्रा करने नहीं दी, वहीं से आप एहराम खोल के वापस गए। अब यहाँ पर जो है फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलने पर मजबूर किया। जब दारुन नदवा में लोगों ने साजिशें की, दारुन नदवा एक प्लेस है वहाँ पे मक्के में ही, उन लोग की यहाँ पर मुशरिकीन की यहाँ पर मीटिंग्स होती थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीक़े से निकलवा दिया जाए या किस तरीक़े से क़त्ल किया जाए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो लोग साजिशें चल रहे थे अल्लाह के रसूल के नौज़ुबिल्लाह ख़त्म कर दिया जाए। यही बात हो रही कि एक तो मक्का के रास्ता रोक दे, उम्रा करने नहीं दिए, फिर दीन के रास्ते से लोगों को रोकते थे। सुलह हुदैबिया के वक्त खुद अहद लिखवाया, यानी कि खुद वो लोग मतलब उम्रा जाने नहीं दिए और ख़ुद बोले कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, 10 साल तक जंग नहीं होना, ये सब तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स वो लोग खुद किए, वो लोग खुद करके वो लोग खुद ही तोड़ दिए बीच में से, तो अहद तोड़ दिए। तो सुलह हुदैबिया के वक्त भी अहद लिखवाया, फिर खिलाफ वर्जी की, फिर फ़तह मक्का हुआ। हज में ये लोग ये लोग क्या किए, फ़तेह मक्का के बाद में भी मुशरिकीन हज नंगे तवाफ़ करते थे, बराना होकर तवाफ़ करते थे। तो फिर ऐलान बरात किया गया। ऐलान बरात यानी कि बेज़ारगी के अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाकर उन्होंने बयान दिया था वहाँ पर कि ऐलान बरात है कि आज के बाद कोई मुशरिक नंगा तवाफ़ नहीं करेगा। और मुशरिक और मुसलमान दोनों मिलकर, लास्ट क्लास में ये तमाम ये डिटेल हो चुके हैं कि मुसलमान और मुशरिक दोनों मिलकर यहाँ पर वो नहीं करेंगे, हज नहीं कर सकते हैं। अगर होना है तो ईमान लेकर आओ तभी यहाँ पर होगा। और फिर और कई 4 बातों का हुक्म देकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, लास्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो मुसलमानों को डर था कि अब पूरे अरब में जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था, मुशरिकों को उनके घर से निकालना आसान नहीं था, उनके इलाके से निकालना। और सही भी बात थी, जो लोग काबा के मुतवल्ली थे, ये लोग काबा के कस्टोडियंस थे, ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, अपनी मनमानी की। ये लोग, इनको कस्टोडियंस बनाया गया था क्योंकि ये लोग एक ख़ानदान से, कुरैश ख़ानदान से, कबीले से चले आ रहे थे, तो ये लोग मेंटेन करते थे, कस्टोडियंस थे। अंदर क्या किया, ये लोग पूरा नक्शा चेंज करके बूतों को बिठा दिए। तो ये लोग समझते थे कि सिर्फ हाजियों को पानी पिलाना, जब भी हज करते थे ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, मुनादी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारे थे तब से हज था, तो वो लोग हाजियों को पानी पिला देना करना, ये लोग समझते थे नहीं किया। तो अब वहाँ और उन लोगों को एक रुआब था कि ये लोग काबतुल्लाह के कस्टोडियंस है, तो फिर आने जाने भी उनको कोई मुश्किल नहीं होती, एक उनको स्पेशल प्लेस रहती उनके लिए, तो उन्हें बहुत फ़ायदे मिलते। तिजारत में भी उन लोगों को बहुत फ़ायदे होते थे कि कस्टोडियंस है काबतुल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम उनसे क्यों डर रहे हो, जंग के लिए आगे बढ़ो, क्या तुम उनसे डरते हो, अल्लाह ताला ज़्यादा हक़दार है, तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो। तब उस वक्त मुशरिकीन की तादाद ज़्यादा थी मुसलमानों से, क्योंकि इतने सारे मुशरिकीन मौजूद थे पूरे अरब में, मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके दिलों में एक रौब डाल दिया था मुसलमानों के कि इन तक कोई हमला नहीं करना। आइए बिल्कुल आइए। तो उनसे मत डरो, तुम उनसे मत डरो और अल्लाह ज़्यादा हक़दार है डरने से। तो तब उस वक्त मुशरिकीन की तादाद ज़्यादा थी मुसलमानों से, लेकिन उन्होंने जंग करने के बजाय इस्लाम लाना भी पसंद किया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इनके दिलों में रौब डाल दिया था। कुछ लोग दिल से ईमान लाए और कुछ ज़बान से नाम के मुसलमान हो गए थे। इस आयत में इशारा है कि मुसलमानों को रुस्वा ना करेंगे। देखिए इस आयत पर गौर करिए, आयत नंबर 14 मैं पढ़ती हूँ, उस पर गौर करिए। क़ातिलूहुम, जंग करो उनसे, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु, अज़ाब देगा उनको अल्लाह, यानी कि पहले से श्योरिटी दी जा रही है यहाँ पे कि तुम जंग करो उनसे, अल्लाह अज़ाब देगा उनको, बिअयदीहिम, साथ तुम्हारे हाथों के, यानी कि तुम्हारे हाथों से उनको पिटवाएंगे। वयुख़ज़ीहिम, और रुस्वा करेगा उनको, यानी कि रुस्वा जलील करेंगे उनको, तुम्हारे हाथों से पिटवाएंगे। वयंसुरकुम, और मदद करेंगे तुम्हारी, अलैहिम, उनके खिलाफ। वयशफी, और शिफा देगा, सुदूर कौमिन, तुम्हारे इस कौम के दिलों को, यानी कि तुम्हारे सीनों को, मोमिनों के सीनों को ठंडक पहुंचाएंगे अल्लाह सुब्हानहू ताला। तो यहाँ पर इस आयत में ये इशारा पहले ही कर दिया गया है, पहले आ जाती थी ना, वही पहले आ गई थी कि इशारा हुआ था कि मुसलमान को रुस्वा नहीं करेंगे। मुसलमान 13 साल बहुत तकलीफ़ें उठाए थे, जब भी आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे 13 साल इतनी तकलीफ़ात उठाए थे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारे दिल में जलन है,
کہ کفار مکہ نے تمہیں تکلیف دی ہے، اللہ تعالیٰ وہ جلن کو اب مٹا دیں گے۔ جب فتح مکہ ہوا، اتنے سال جب آپ یہاں پر تھے، 11 سال ان لوگوں نے 13 سال اتنی تکلیفات اٹھائے تھے، صرف کلمہ جب آپ لوگ نے کلمہ ہی پڑھا تب ان لوگوں پر ظلم پہ ظلم کرنے لگتے لوگ، یا اتنا ظلم کرتے کہ گرم ریت پر لٹا دیتے اور قتل کر دیتے ایمان لانے کی اس بنا پر ان لوگوں نے۔ تو تب صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ ہم بھی ان کو جواب دیں گے، وہ لوگ ہم سے ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ ہم بھی اب ان کو ماریں گے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں آیا تو 13 سال مسلسل تکلیف دیتے رہتے، ان لوگوں سے بزنس کٹ آف کر دیا، ان لوگوں کے بچے بلبلاتے، انشاءاللہ آگے کے کلاسز میں آئیں گے کہ بچے بھوک سے بلبلاتے تو پوری مکہ گونجتے بچوں کی رونے کی، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کئی ایسے حدیث آتے ہیں کہ صحابہ اکرام مطلب ان کے پتے کھا کر رہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک زمانے کے بزنس وومن، اتنے امیر تھے کہ آس پاس کے پورے عرب قبائل سے ان کا صرف قبیلہ لگا ہے، ان کا قبیلہ وہ لگا ہے، یعنی کہ اونٹ ہے۔ تو اس زمانے میں اونٹ وغیرہ ایسے تھے، سرخ ان کے پاس اتنے سارے اونٹ بھی تھے، اتنے ریچسٹ وومن تھے کہ بڑے بڑے سردار آپ کے پاس پیغام پہنچاتے تھے کہ ہم سے نکاح کرو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جیسی لائف سٹائل جو گزارتے تھے، سردار وہ لوگ آ کے ان سے رشتہ کرنے کے لیے وہ رہتے تھے، اور مطلب معلوم ہو جاتا مکے میں کہ ان کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا جو ہے وہ لگ رہا ہے کیمپ ایسے، تو دور دور سے لوگ آ کر دیکھتے۔ یعنی کہ اس زمانے میں کیمل، سرخ کیمل کی جو ہے قیمت آج کے مرسیڈیز بینز، اس سے سمجھیے کہ ہزاروں میں تعداد لگی ہوئی ہے ایسے، تو لوگ دور دور سے آتے۔ تو ویسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد میں جب بچے بلبلاتے، خود آپ بھی پتے کھا کر رہے، تو صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ پتے کھانے کی وجہ سے مینیاں بھی کتنا برا حال تھا، لیکن ان لوگ کا تقویٰ اتنا مضبوط تھا تقویٰ کہ مشرکین یہ لوگ چاہے کچھ بھی ہو، یہ اللہ کی آزمائش ہے، تو آج ہم پھر چھوٹے موٹے چیزوں سے، ہم کو آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یعنی کہ تمام قرآن ہمارے سامنے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے آزمائیں گے، یوں ہی نہیں چھوڑیں گے مومنوں کو، آزمائش ہوگی، یوں ہی جنت نہیں مل سکتی۔ جنت اتنی خوبصورت ہے بغیر ٹیسٹ کے تو ہوگی نہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہاں پہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم کو وہ ٹیسٹ کسی بھی طرح ہم کو پاس کر کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 13 سال تمہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، بچے بلبلائے ہیں، بڑے بھی روئے ہیں، کھانے کے لیے روئے ہیں، نمازیں لیکن ان کی کبھی نہیں گئی۔ اتنے وقت میں بھی اگر ہم 1 وقت 2 وقت نہیں کھاتے تو پھر ہمارا حال تو ایسے ہی ہو جاتا، لیکن وہ لوگ کی نمازیں نہیں گئی، تقویٰ اور مضبوط ہوتے گیا کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ وہ لوگ اس صبر سے تھے۔ جب ان کو موقع آیا، جب یہ لوگ مدینہ گئے، الحمدللہ وہاں پر اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوا، جب واپس ہوئے، فتح مکہ ہوا، اب اللہ تعالیٰ ان کو اب حکم دے رہے ہیں کہ اب تم لڑو ان سے، تمہارے دل، تمہارے کلیجے اب ٹھنڈے کریں گے اللہ تعالیٰ، تمہارے ہاتھوں سے ان کو پٹوائیں گے، اب پٹوائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، فوری مجھے جواب دینا، نہیں، ہم کو صبر کرنا ہے، صبر لازم ہے، جو صبر کر لیا اس کو سب کچھ مل گیا، صبر کرنا لازمی ہے ہم کو۔ پھر اب آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں جو جلن ہے، کفار مکہ نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، اللہ تعالیٰ وہ جلن کو مٹا دیں گے اور تمہارے دلوں کو، آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے، جو تمہارے دل میں غصہ ہے ختم کر دیں گے۔ کیسے؟ یہ سب ایمان لائیں گے یا پھر گھٹنے ٹیک دیں گے۔ یعنی کہ کئی لوگ ایمان لے کر آئے، کئی جو چاہے وہ دل میں منافق ہو کچھ بھی، لیکن حکم تو یہی ملا کہ اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ پھر ہاتھوں سے پھر ایمان ملا، پھر کمزور مسلمان ظالم کافروں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹے۔ جنگ بدر میں کیا حال ہوا سب کو پتہ ہے کہ ایک سے ایک ظالم تھے، جو کمزور مسلمان تھے، جن جنگ بدر میں ہی ان لوگوں کو پہلی فتح جو مل گئی تھی کہ کئی بالکل مطلب جتنے سردارانے تھے وہ لوگ سب مشرکین کے جتنے تھے وہ تمام سب وہ مارے گئے۔ تو واقعی میں ایسا ہوا بھی ہے کہ جب کسی پر بھی جو ظلم ہوتا ہے تو ہم اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں بلکہ انتظار کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، صبر کرنا ہے، لازمی کرنا ہے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نصر میں فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح،
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، کہ جب تم دیکھو گے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، فتح حاصل ہوگی، لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی، اتنے لوگ دین میں شامل ہوئے۔ سٹارٹنگ میں کیسے تھا، کیسا حال تھا، مکے کا حال کیسا تھا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کچھ لوگ، ہینڈ فل آف مسلمان، بالکل کم لوگ ایمان لے کر آئے، ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپتے یہ لوگ نمازیں پڑھتے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے ہی نہیں ہمارا، الحمدللہ ہم کو اٹھ کر نماز پڑھنے میں مشکل، وہ لوگ چھپ چھپ کر روتے فریادیں کرتے کہ باجماعت نماز تو جب ایک فرسٹ ٹائم تو جب ہوئی نا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جی بالکل ہم حق پر ہیں، تو بولتے کہ پھر ہم لوگ حرم کے سامنے جا کر پڑھیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صف میں آگے ٹھہر کر، اور دوسری صف میں کوئی ایک صحابی شاید ابو بکر صدیق، وہ جا کر حرم میں وہ لوگ پہلی مرتبہ باجماعت نماز ہوئی تھی۔ تو اتنی ان لوگوں کو محبت تھی، اتنا تقوی ایمان تھا۔ آج ہم سست اور کاہل ہو گئے، ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن ہم خود اپنے دشمن بن گئے، ہم خود اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نمازوں میں سستی، کاہلی ہے، قرآن پڑھنے میں کاہلی ہے، دنیا کے چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، دنیا کی پڑھائی میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہم کو ایک قرآن، ایک ہی کتاب ہے، ایک کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے۔ تو پھر ہم کو چیک کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ خرابی ہے، اور دعا مانگنا ہے خود اپنے اکیلے پن سے کہ میں کر سکوں، نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہی ہم کر سکتے ہیں، تو دعا کرنا ہے۔ اور پھر جوک در جوک جیسے دین میں داخل ہونے لگے، اسی لیے 9 ہجری کے سال کو عام الوفود کہتے ہیں۔ وفود کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، کثرت سے وفود آئے، یعنی کہ گروپس آف گروپ پیپل ایمان لے کر آئے، دور دور سے وفود آتے تھے، یعنی کہ گروپس آتے تھے اور ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیعت لے کر، ایمان لے کر جاتے۔ بیعت کا یہاں پر الگ کانسیپٹ ہے، بیعت ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مطلب وہ لوگ شہادہ دیتے تھے۔ آج کل جو ہمارے پاس کی جو کرتے ہیں، ہمارے پاس میں اللہ معاف کرے، لیکن سننے میں آتا ہے کہ بیعت ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کسی سے کچھ کرتے ہیں، وہ بیعت وہ نہیں ہے، وہ ویلڈ ہی نہیں ہے، وہ بلکہ حرام کام میں آ جائے گی وہ، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں جا کے اپنا ہاتھ دینا یہ سب یہ حرام میں ہو جائے گا۔ تو وفود کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، کثرت سے وفود آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس آیت میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیں گے۔ پھر آیت نمبر 16 میں آتا ہے وَيُعَذِّبُهُمْ وَيُذْهِبْ، اور لے جائے گا غیظَ قُلُوبِهِمْ، غصہ ان کے دلوں کا، وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور مہربان ہوگا اللہ، اللہ جس پر مَن یشاء چاہے گا، وَاللَّهُ عَلِیمٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ ام حسب تم، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے، یہاں پر کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ یہاں پر ام حسب تم، یہاں پر صحابہ کرام سے مخاطب ہو رہے ہیں، جو جنگوں میں یعنی کہ مال اور جان سے وہ لوگ اولاد کو بھی لگاتے تھے، خود بھی جاتے تھے، وقت بھی نکالتے تھے، اور اپنی نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں کہ ام حسب تم، کیا سمجھا ہے، سمجھ رکھا ہے تم نے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاگے، ولما، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ، نہیں جانا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور اس کے رسول کے سوا، وللمؤمنین، اور مومنوں کے سوا، ولیجہ، کوئی دلی دوستی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پر امتحان کی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی تو تمہارا امتحان لینا ہے، ابھی تو امتحان لینا باقی ہے۔ امتحان لیے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون مومن ہے؟ جہاد کے ذریعے سے امتحان لیا گیا صحابہ کرام کا۔ اور ولیجہ یعنی کہ کوئی دلی دوستی، ولیجہ کا روٹ ورڈ ہے واو لام جیم سے ہے یہ، یعنی کہ گہری دلی دوستی، اور اس وقت مسلمانوں کے رشتہ دار مشرک تھے، تو ان سے دوری اختیار کرنا تھا، وہی اصل مخلص مومن ہے، یعنی کہ چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں بھائی بہن ہو، ماں باپ ہو، اگر کفار ہے تو وہ کافر ہے، وہ شرک پر ہے، وہ تو اس سے دلی دوستی نہیں کرنا ہے۔ اچھا، کافر سے اگر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ کافر سے ہم دلی دوستی نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ معاملات یعنی کہ بزنس ہے، معاملات ان سے اچھے رکھنا ہے،
یعنی کہ ہم اپنے کوئی وعدہ کر کے اچھا یہ تو کافر ہے ان سے وعدہ توڑ سکتے ہیں، نہیں، ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، بلکہ اور بھی اچھے اخلاق سے ہم رہیں۔ ہم ان کے سامنے، ہم کو اسلام کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ہم کو ان کے سامنے، اگر ہم ان کے سامنے ان سے اگر لڑائی جھگڑا کریں گے ان کے سامنے، اب کئی ایسے ہیں ہمارے یہاں پہ کہ مسلمان ہے تو اس کو گھر نہیں دینا، مسلمان ہے تو پڑوس میں اچھا مسلمان نہیں رہنا، ان کے بچے رات بھر شور کرتے، آوازیں کرتے، گھر کے بازو میں لا کے کچرا پھینکتے یہ لوگ، ایسا ہمارا امیج تو ایسا بن گیا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گہری دلی دوستی نہ کرو، لیکن اگر کوئی کافر اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی ہیلپ ضرور کرے، مدد کرے اس سے۔ ہاں، یہاں پر اس کانٹیکس میں کہا جا رہا ہے کہ مطلب کوئی مسلمانوں کی اسلام کی کوئی خفیہ باتیں جا کر ان کو نہ بتائے، تاکہ یہاں پر جنگ میں یہ لوگ ویک نہیں ہو جانا۔ تو ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو، ہاں ہیلپ کیجئے، لیکن مسلمانوں کے راز نہیں بتانا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو۔ پھر اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ہمدردیاں مومنوں سے ہی ہوگی، بھلے وہ رشتہ دار نہ ہو، یعنی کہ اگر رشتہ دار خود بھائی بہن کافر ہے تو ان سے نہیں ہوں گی، بلکہ اگر دوست ہے وہ مومن ہے ایماندار ہے تو ہمدردیاں ہماری مسلمانوں سے ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے کہ ہم خود بھی ہم عمل کریں، اور ہم دوسروں کو، ہم ہمارے غیر مسلمانوں کو ہم ہمارے اخلاق سے بتائیں کہ واقعی میں اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا مطلب دیکھیے ہم لوگ خود ہی اگر عمل نہیں کریں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ عمل؟ بتائیے کیسے ہم یہ لے کر آ سکتے ہیں عمل میں، جب تک کہ ہم خود نہ جان لیں۔ اگر ہم سیکھیں گے، اگر ہم قرآن سیکھیں گے تبھی ہم آگے اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ جیسے کہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آخری نبی آ چکے ہیں، اب اور کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں، آخری کتاب آ گئی ہے اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، تو یہ پیغام آگے کون پہنچائیں گے؟ یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم آپس میں اگر لڑ مر کر رہیں گے تو سوچئے کہ کافروں پر کیا ان کے سامنے ہم اپنا بتا رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہم کو صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کا تو ہم کو اجر ملے گا ہی ملے گا، چاہے دنیا میں ہم کو ایسا ہے اچھا ایسا اکساتا ہے یہ شیطان، اچھا انہوں نے یہ کہا نا، چلو تم بھی یہ جواب دو، کیا تم ان سے ڈرتے ہیں کیا؟ یہ شیطان کی یہ وار ہے میری بہنوں، اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ ہم اگر تو میں یہاں کریں گے تو جو نان مسلم ہے وہ اور دور بھاگے گا، اور ڈبل گناہ ہوگا ہم کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام میں ہم کو بھیجے، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم کو دیکھیے وراثت میں مل گیا۔ کسی کو وراثت میں کیا ملتے ہیں؟ گھر مل رہے ہیں، ایسٹس پراپرٹی وغیرہ ملتے ہیں، ہم کو دین اسلام وراثت میں مل گیا ہے، ماں باپ سے مل گیا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کے صحیح ریپرزنٹیٹیو بن کر ہم کو آگے صحیح ایمبیسڈر بن کے ہم کو اس کو بتانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صحیح لوگوں کے سامنے ہماری ہنسی مذاق ہو رہی ہے تو وہ لوگ تھوڑی نا اسلام قبول کریں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم امت وسط ہیں، ہم امت وسط ہے۔ وسط کے معنی ہیں کہ سینٹرڈ، تم کو دیکھ کر تم کو ایمان لے کر آنا ہے، لوگوں کو تمہیں دیکھ کر سیکھنا چاہیے دین اسلام، اور ہم کو ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی چلے گئے ہیں اب اور آخری نبی نہیں ہے، تو پھر اس کے وارث کون ہوں گے؟ جو یہ سیکھیں گے اور سکھائیں گے، یہ جب ہی مکمل ہوگا میری بہنوں، جب ہم سیکھیں گے۔ تو کچھ وقت ضرور نکالیے قرآن کے لیے، سیکھیے، قرآن کے اسٹوڈنٹ بن جائیے، دیکھیے زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب میں پڑھ لوں، وہ کتاب پڑھ لوں، نہیں، سب سے اہم قرآن ہے، پہلے قرآن تو پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں تمام کتابیں پڑھیے، پہلے قرآن سے تو ہم سمجھ جائے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی پڑوسی ہے، کوئی ہماری لینگویج نہیں سمجھتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل ہم اس کی لینگویج سیکھ کر تو بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ ہمارے نام پہ پیغام آیا ہے، امت محمدی کے لیے ہے، تو سوچ کر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا محسوس ہوگا کہ صرف پڑھ رہے ہیں غافل دل سے، نیکیاں کمانے کے لیے، کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ہے، سب کو معلوم ہے، چلو پڑھتے جاؤ، بغیر سوچے سمجھے کیسے ہوں گے؟ یہ قرآن، یہ تو نیکیاں تو ہے ہی ہے اس میں، لیکن قرآن کے نازل ہونے کا مین مقصد ہدایت ہے، اور ہم کو ہدایت مانگنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یہ نہیں کہ میں الگ ہوں وہ الگ، نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ہم سب کی ایک ہی قرآن ہے۔ اگر اس کو جو سمجھ گیا تو وہ یہاں پہ عمل بھی کر لیے، لازمی عمل لازم ہے،
جو سمجھ کر عمل کرا، یعنی کہ ہم کو اگر نالج آ گئی ہے لیکن عمل میں نہیں ہے تو پھر تمام یہ کیا ہے، ویسٹ ہو جائے گا سب کچھ، کیونکہ ویسا علم بھی کوئی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے 5 وقت نماز ہے، اگر ہم نے نہیں پڑھا تو نالج ہے 5 وقت کیسے پڑھنا ہے، 4 رکعت ایسے ہے، فرض ہے، سنت ہے، مغرب میں 3 نالج ہے، اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو عمل میں نہیں لا رہے نا پھر ہم، تو علم اور عمل لازم ہے۔ اور ہم لوگ دنیا کی زندگی میں ہم بھی مصروف ہو گئے، ہم یہاں پر سنتے آ رہے ہیں دنیا کی زندگی کو اتنی ترجیح دی ہے یہ لوگ، دنیا کی زندگی میں رہ گئے ہیں، بالکل وقت ہمارا محدود ہے، اب رمضان بھی آنے والا ہے تو اپنی تیاری کرنا ہے۔ ہماری تیاریاں کیسی ہوتی ہیں؟ افسوس اپنی تیاریاں ہوتی ہے کہ افطار کی تیاریاں ہم پہلے سے شروع کرتے ہیں، نئے روزے میں مشکل ہوتی پکانے کے لیے، سموسے بناؤ یہ رکھ لو، فلنگز رکھو، یہ کرو، لیکن صحابہ کرام کی تیاریاں ایسی نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ قرآن کو ریویژن کرتے تھے کہ رمضان میں وہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، روزے رہتے تھے، شعبان کے بھی یہ روزے رہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اچانک اگر آپ پہلے رمضان میں آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کو کہ پہلے رمضان میں ان کو پیٹ خراب ہو جائے، کہ ان کو عادت ہی نہیں ہے روزوں کی، روزے ہم کو رہنا ایسے، ہم کو تیاری کرنا ہے، ایسے ہم کو استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو گناہ نہیں کی، ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں، اللہ ہم کو معاف کرے، ہم کو ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا ہے ہم کو، اور اپنے اخلاق سے ہمارے مسلمان اور غیر مسلمانوں کو ہم کو بلانا ہے، خود اگر ہم بد اخلاق ہوں گے تو کس طریقے سے لوگوں کو بلائیں گے دین کی طرف، تو اس کے لیے صبر بھی لازم ہے، اور جو صبر کرے اس کو جنت میں بیچوں بیچ سینٹر میں گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ صبر کرنا آسان نہیں ہے، سامنے والا کوئی کچھ بول کے چلا گیا تو ہم نہیں برداشت کرتے، بولنا لازم ہے یہ سوچتے ہیں، لیکن جس کو علم مل گیا ہے کہ صبر کر لے، اچھا تم جو برا بولتے ہو نا چھوڑو، اللہ دیکھنے، لوگ کیا کرتے ہیں جواب دے کے بولتے ہیں کہ اللہ بتا دے، ایسے کیسے بتائیں گے اللہ تعالیٰ، جب تم جو بولنا تھا رپلائی تو کر چکے، اس کے بعد میں بھی تم بدوا بھی دے رہے کہ تم کو اللہ بتائیں گے، تو ایسے کیسے ہوگا؟ سامنے کوئی کچھ کہتے ہیں، جہالت جو کرتے ہیں ان سے سلام کرنا ہے، نکل جانا ہے، سلام کرنا ہے ہم کو، جہالت نہیں کرنا، اگر ٹھہریں گے، شیطان اٹیک جب ہی کرتا ہے جب ہم غصے میں رہتے ہیں نا، اور ورغلط ہے، تم ان سے نہیں ڈر رہے ہیں، بولو، تم بھی بولو، اور بولو، انہوں 2 بولے نا تم اور 4 بولو، ان کا جواب پتھر سے 2 بولتے ہیں نا، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کے بدلہ اور کچھ نہیں بلکہ سینٹر میں بیچوں بیچ میں ہم کو جگہ ملے گی، اس سے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں بیچوں بیچ یعنی کہ اسپیشل ایریا ہوگا، تب بھی حدیث میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ بھی دیکھیے اپنے ایریاز میں بھی الگ الگ ریٹس ہیں، ماسا ٹائم الگ ریٹ، بنجارا ہلس، ریڈ ہلس تھوڑا، ایسے الگ مقامات کے الگ الگ ہے، تو سینٹر بیچوں بیچ یعنی کہ وہ جنت چاہیے، تو گھروں میں بھی اپنے شوہر سے بد زبانی نہ کریں، اگر کچھ کہتے ہیں تو سن لیجئے، صبر کریے، خود بخود نادم ہو کر آئیں گے، خود بخود، اگر کوئی نہیں سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں نہیں ہوگا، ایک دن میں کوئی نہیں بدل سکتا، اس سے سالوں لگیں گے، یعنی کہ تم کو کیسے رہنا ہے، اسلامک طریقہ کیا ہے، ایک مسلمان عورت کیسے رہنا ہے، ویسے بیہیو کرنا ہے گھر والوں کے ساتھ بھی، کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ باہر تو اچھے ہیں اور گھر میں بالکل جہالت، یہ بھی نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا، اپنی اصلاح کرنا لازمی ہے، اور دعا بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا سسٹرز۔